अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नॉवेल रीड करने जा रही हूँ वो है चाहे यूसुफ, जो कि तरी है निगार राहिल की। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 3। नूर मैडम, आप हमें बताइए, आप क्यों साइकोलॉजी पढ़ना चाहती हैं? मिशेल ने ध्यान अपनी तरफ से हटाने के लिए उससे पूछा। आपको क्यों पागलों की डॉक्टर बनने का शौक है? निशान ने सवाल की मजीद वजाहत की तो वो ज़ईफ वजूद एक बार फिर खुलकर हंस दिया। बताओ भाई, क्यों तुम्हें पागलों की डॉक्टर बनने का शौक है? नूर ने उन्हें यूं देखा जैसे कह रही हो कि बाबा आप भी। फिर मुस्कुराकर धीरे से सर झटका और कुर्सी की पुर से टेक लगा लिया। उसके सामने पड़ी प्लेट में खाना थोड़ा सा ही रहता था। उसने प्लेट के सामने पड़े नैपकिन को उठाया, फिर लब थपथपाते दोनों हाथ बाहम मिलाते थोड़ी के नीचे टिकाए और पुरएतमादी के साथ नाक ऊंची करके कहना शुरू किया। ये मेरा सबसे पसंदीदा सवाल है। बस दूसरा सवाल जो तुमने, यानी उसने निशा को देखा, पूछा वो ठीक नहीं था, क्योंकि साइकोलॉजी में आप सब इंसानों की नफ्सियात को पढ़ते हैं, सिर्फ पागलों की नहीं। समझ आई? इन दोनों ने मुस्कुराकर ताइदी अंदाज में सर हिलाया। जब आप मसाइल पर गौर करते हैं तो ज़िंदगी में मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब आप पॉसिबिलिटीज़ यानी इम्कानात पर गौर करते हैं तो आपको ज़िंदगी मज़ीद मौका फराहम करती है। उसने जो कहा इसमें दम था, लेकिन इस वक्त इस मौके पर कहने की वजह यहाँ मौजूद तीनों अफराद की समझ में नहीं आई थी। हर इंसान से मिलने के पीछे कोई ना कोई वजह छुपी होती है। ये तो उनसे मिलने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल देते हैं, या फिर आप उनकी ज़िंदगी बदल देते हैं। वह मज़ीद बोली। मशल ने चेहरे पर नासमझी और नागवारी के तासुरात कायम किए और कुछ बोलने ही लगी कि नूर ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। अब ये बातें मुझे किसने सिखाई? उसने सवालिया अंदाज में भवें चुकाई। ऑफ कोर्स साइकोलॉजी ने। और फिर हाथ हल्के से हवा में लहराकर अपने अल्फाज पर जोर देते हुए कदरे बुलंद आवाज़ में कहा। तो अब उसकी गुज़िश्ता बातों का मकसद सबकी समझ में आने लगा था। ओह, तो जो तुम बोल रही थीं वो सब इससे ताल्लुक़ रखता था। अब मैं समझी। मिशेल समझने वाले अंदाज में बोली। नूर ने अबरोज खाकर इस बात में सर हिलाया। उसके बाबा ने शफ़क़त से उसके सर पर हाथ फेरा। इस दौरान किसी ने गौर नहीं किया कि निशरा रियाज़ की आंखों में एक अजीब सा तासुर उभरा था, जिसके बायस उसकी आंखों में हल्की सी, बेहद हल्की सी नमी उभरी थी, जिसे उसने ज़ब्त कर लिया। एकदम उसके लिए ये दुनिया पराई हो गई थी, बिल्कुल पराई। विलियम जेम्स के मुताबिक इंसान की सबसे बड़ी दरियाफ्त यह है कि इंसान अपनी ज़िंदगी बदल सकता है अगर वो अपने जहन के रवैयों को बदल ले। उसने छोटा सा वक्फा लिया। दैट्स वाई आई लव साइकोलॉजी। फिर बेहद एतमाद से बोली तो सब मुस्कुरा दिए। निशरा की मुस्कान पहले से कदरे कम थी। वैसे नूर, तुम हमेशा सबको कन्विंस कर लेती हो। मतलब तुम्हारी बातों में काफ़ी दम होता है। बोलने वाली मिशेल थी। निशरा ने भी साथ ही हाँ कहा। शुक्रिया शुक्रिया। अपना दायां हाथ सीने तक ले जाते हुए सर हल्का सा झुकाकर वो तशक्कुर से बोली। अच्छा नूर, तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है, अब खाना खा लो। और तुमने तो वैसे भी खाना बहुत कम लिया था, इसके बावजूद तुमने अभी तक खाना ख़त्म नहीं किया। मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हारा होगा क्या। उन्होंने तासुब से कहकर सर झटका और उसकी इस आदत से काफ़ी तंग आ चुके थे। इस दौरान वो दोनों नूर को दांत निकाल कर चिढ़ा रही थी, जैसे कह रही हूँ, अब मज़ा आया। और नूर खामोशी से सर झुकाए अपने बाबा की डांट सुन रही थी, जो उसे बहुत प्यारी थी। उसे और किसी चीज़ पर डांट नहीं पड़ा करती थी सिवाय इस मामले में। उसके बाबा को आज तक ये समझ नहीं आई कि इतनी समझदार और ज़हीन नूर निसा खाना खाने में इतनी चोर क्यों थी। तुम्हारे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वैसे अल्लाह ही तुम्हारा भला करे। उन्होंने हमेशा की तरह आखिर में सारी डांट, जो नूरुन्निसा के मुताबिक सिर्फ एक सेहत के मुतल्लिक संजीदा सी गुफ्तगू थी, उनका लबे लबाब ये निकालते कदरे खफकी से कहा। खलील इब्राहिम रात के खाने से तकरीबन 1 घंटा पहले ही घर पहुंच गया था। वो घर नहीं, एक शानदार और बेहद खूबसूरत कसर था जो कराची के इलाके क्लिफ्टन में आबाद था। उसकी नेम प्लेट पर तहरीर था, कसरे आवान। यह खूबसूरत और दिलफरेब महल नुमा इमारत सब्ज़ाज़ार के दरमियान खड़ी थी और इतराफ में कहीं नशेब में जाता तो कहीं ऊपर को उठता सरसब्ज़ लॉन दिखाई देता। मुसल्ले गार्ड गेट पर खड़े थे। उसकी स्याह लैंड क्रूज़र को आता देख उन्होंने गेट खोला और उसे बेहद मुअद्दब अंदाज में सलाम किया। उसकी सीट की साइड वाला शीशा नीचे था, तो उसने वहीं से उनके सलाम का जवाब दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी सब्ज़ाज़ार से गुजरती पोर्च में आकर रुकी। वो गाड़ी से उतरा। लॉन में इस वक्त कोई भी नहीं था। लहजे भर के बाद वो अंदर बढ़ा, सीधा इस खूबसूरत कसर के आलीशान लिविंग रूम में दाखिल हुआ। इस शानदार लिविंग रूम में निगाह दौड़ाओ तो सारी सुनहरी सी बत्तियां रोशन थीं।
ایک بڑے صوفے پر وہ دھیڑ عمر شخص ٹانگ پر ٹانگ جمائے، سفید مردانہ شلوار قمیص میں ملبوس، اپنی سفید مونچھوں کو تاؤ دیتا، نظریں سامنے کچھ ہی فاصلے پر پڑے بڑے ٹی وی اسکرین پر جمائے ہوئے تھا۔ انہیں دیکھ کر خلیل ابراہیم کے چہرے پر ایک بے حد خوبصورت مسکان پھیل گئی تھی۔ وہ آگے بڑھا کے تب بھی وہ بوڑھا شخص کہکے لگا کر ہنس دیا تھا۔ اس نے یکدم ٹی وی کی اسکرین پر دیکھا۔ اس پر پی ٹی وی کا کوئی پروگرام چل رہا تھا۔ یہ کسی شاہی دربار کا منظر تھا، جہاں موجود لوگوں کے لباس اسی زمانے کے مطابق تھے، لیکن وہ کافی مضحکہ خیز تھے۔ وہ سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ بل بتوڑی ناسا چوڑی، آدھی مٹھی آدھی کوڑی۔ آئی ایم سوری۔ ٹی وی کی اسکرین سے اس مضحکہ خیز کردار کی آواز گونجی تو ضعیف مگر روبدار آدمی کا کہکا ایک بار پھر بلند ہوا۔ وہ مسکراتا ہوا ان کے پاس گیا اور ان کے سر پر چوما تھا۔ ان کے بال بھی ان کی مونچھوں کی طرح بالکل سفید تھے۔ دائیں ہاتھ میں انہوں نے سہارے کے لیے گہرے بھورے رنگ کی چھڑی پکڑ رکھی تھی۔ السلام علیکم بابا، آپ کیسے ہیں؟ اسے دیکھ کر کہکا لگاتے شاہویز اعوان نے سامنے پڑی میز پر رکھا ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی کی آواز میوٹ کر دی تھی۔ میں بالکل ٹھیک، بس تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ آؤ بیٹھو۔ انہوں نے بے حد اپنائیت اور پیار سے اسے اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھا اور آنکھوں میں شرارت لیے کہنے لگا، بابا آپ تھکتے نہیں ہیں یہ اینک والا جن دیکھ دیکھ کر؟ لہجے میں مصنوعی افطاحت نمایاں تھی۔ جی نہیں، اور میں باپ ہوں تمہارا، سمجھ آئی؟ آئندہ یہ سوال پوچھا نا تو۔ وہ کہتے کہتے رکے اور سوچنے لگے کہ وہ اپنے بیٹے کو آخر کیا دھمکی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بابا، میں آئندہ آپ سے اس اینک والے جن کے متعلق کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ ناراض تو نہ ہوں؟ وہ یکدم مسکرا دیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، خلیل تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے کبھی ناراض ہوں گا؟ وہ یہ سن کر مسکرا دیا اور نفی میں سر ہلایا۔ اب وہ اسے آج کے دن کا حال احوال پوچھنے لگے۔ وہ بھی انہیں سارے دن کی رودات سنانے لگا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے میز پر سے ریموٹ اٹھایا کہ ایک دم کچھ یاد آنے پر اسے دوبارہ میز پر دھرا۔ افتخار ابھی تک نہیں آیا۔ انہوں نے وال کلاک پر وقت دیکھا۔ کتنے دن وہ لوگ اس کے بغیر کھانا کھا لیا کرتے۔ کبھی تو ایسا ہو کہ وہ چاروں بشمول افتخار شاویز کی زوجہ مل کر کھانا کھاتے۔ جی بابا، افتخار بھائی کو کوئی کام تھا بس، اسی لیے نہیں آئے۔ وہ رک رک کر بولا۔ شاویز صاحب نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ آفس میں ہی ہے وہ؟ چہرے کے تاثرات تن گئے تھے۔ جی، اس نے یہ حرفی جواب دیا۔ اس کی سیکرٹری بھی ادھر ہی تھی اور خلیل کو لگا کہ اس کے حلق میں کوئی پھندا سا لٹک گیا ہو۔ اس نے جواب دینے کے لیے لب کھولے مگر زبان سے یک لفظ بھی ادا نہ ہو سکا۔ لب جیسے آپس میں سل گئے۔ میں سمجھ گیا، تو وہ وہی ہے افتخار کے ساتھ؟ انہوں نے تعصب بھرے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی خلیل کے کندھے تھپتھپائے۔ خلیل نے کچھ نہ کہا، اس نے بس افسوس سے سر جھکا لیا۔ پس منظر میں لیونگ روم کے دروازے کی ایک طرف لپکی وہ عورت جو شلوار قمیص میں ملبوس تھی اور سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، یہ سن کر کرب تکلیف اور بے بسی سے لب کاٹتے رہ گئی۔ گہری بری آنکھوں سے آنسو لڑک کر گال کو چھو گیا۔ وہ اقصیٰ نواز تھی، افتخار شاہویز کی بیوی۔ بے بسی اور دل گرفتگی سے آنسو بہاتی یہاں سے ہٹی اور بڑے لاؤنج میں سے اوپر کی طرف جاتی سیڑھیوں کی جانب دوڑی، پھر اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ زور سے بند کیا اور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر فرش پر ڈھہ گئی تھی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ وہ گھٹنوں پر سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اپنی قسمت پر، اپنے نصیب پر۔ تم ویسے شاہویز کا جتنا پردہ رکھتے ہو مجھے حیرت ہوتی ہے۔ اس نے تو تمہارا کبھی اتنا خیال نہیں کیا، بلکہ ہر پل تمہیں کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچانے کی ہی کوشش کی ہے، اور ایک تم ہو کہ… خلیل نے اس کی بات کاٹی۔ وہ میرے بھائی ہیں بابا، میں ان کے ساتھ آخر کیسے برا کر سکتا ہوں؟ اور جہاں تک بات ہے ان کا پردہ رکھنے کی، تو یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ ہم دوسروں کے عیب اچھالنے کے بجائے ان پر پردہ رکھیں۔ انہیں دیکھتے ہوئے اس نے نرمی سے کہتے ہوئے وقفہ لیا تھا، لیکن کسی کے عیبوں پر پردہ تب رکھنا ہوتا ہے جب اس گناہ یا غلطی سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے، اور ہم دونوں یہ بات جانتے ہیں کہ افتخار کی ان حرکتوں سے سب سے زیادہ نقصان کس کا ہو رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا، ان کا اشارہ اقصیٰ بھابھی کی جانب تھا۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ جانتا تھا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کاش جتنا پیار تم اپنے بھائی سے کرتے ہو، اتنا ہی وہ بھی تم سے کرتا ہوتا۔ ان کے لہجے میں تکلیف، دکھ اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ یہ صرف ایک باپ ہی سمجھ سکتا تھا۔ خلیل نے کوئی جواب نہ دیا، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ یہ ماننا انسان کے لیے بے حد مشکل اور تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اس کے سگے بہن بھائی، جس کا کام ایک دوسرے کے ساتھ دینا اور ہمت بندھانا ہے، وہی آپ کے سب سے بڑے اور خطرناک دشمن بن جائیں۔
شہباز صاحب نے مزید کوئی بات کہے بغیر ریموٹ اٹھا لیا تھا اور ٹی وی کی آواز بحال کر کے دیکھنے لگے۔ وہ جانتا تھا 9 بجے تک وہ افتخار بھائی کا انتظار کریں گے۔ خاموشی سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے وہ خلام میں دیکھنے لگا۔ دل اور دماغ میں کشمکش اور تکلیف کا سما تھا۔ وہ دونوں کیفیٹیریا سے باہر نکلی تو باہر سبزہ زار پر بنی روش پر باری باری قدم بڑھانے لگی۔ وہ یوں ہی ایک دوسرے سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی۔ میری کے تاثرات پہلے سے کافی خوشگوار اور نرم تھے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ، ہوا کے باعث درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ اور دور کہیں کسی گاڑی کے گزرنے کی آواز ماحول میں رقص کر رہی تھی۔ ایک سکوت سا چھایا تھا ہر طرف۔ یکلخت ہر سو پھیلے سکوت اور تمکنت میں گٹار کے موسیقی کی دھن نے خلل پیدا کیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی مڑی اور دیکھا کہ ان سے چند قدموں کے فاصلے پر وہ شخص کھڑا تھا جو گہرے بھورے رنگ کی ہائی نیک اور سیاہ پینٹ میں ملبوس تھا۔ ماتھے پر بکھرے ہلکے بھورے رنگ کے بال، شہد رنگ آنکھیں، چہرے پر ایک معنی خیز مسکان پھیلائے وہ ان کی جانب بڑھا۔ اس کی انگلیاں ہنوز گٹار کی تاروں پر رقص کر رہی تھیں۔ ایمیلیا یہ دیکھ کر بے حد محظوظ ہو رہی تھی، جبکہ اس کے برعکس میری کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ کر گیا۔ وہ اب اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، گٹار کو ہوا میں لہرا کر وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ چاؤ، ہیلو، اور پھر اپنے ہاتھ میری کی طرف بڑھا کر بولا۔ اس نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ ایک نظر ایمی کو دیکھا اور پھر اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے اس نوجوان کو۔ وہ ناگواری سے سر ہلاتے بازو سینے پر لپیٹے پلٹی تھی اور پیر پٹکتی جانے لگی۔ وہ بھی اس کے پیچھے لپکا، ایمی کو بالکل نظر انداز کر کے۔ میری، سنو تو! اس تک تیز قدموں کے ساتھ چلتے وہ قدرے فکر مندی سے بولا تو اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ چہرے پر ایک جبری مسکان تھی۔ او تو، گیبریل کیسے ہو؟ لہجہ طنز اور استہزاء سے بھرپور تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اسے اس کی کچھ ہی دیر پہلے کی جانے والی حرکت بالکل پسند نہیں آئی۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم اپنا بتاؤ، کہاں گم ہو آج کل؟ اس نے سنبھل کر دوستانہ انداز میں پوچھا۔ میں تو یہی ہوں، میں کہاں جاؤں گی، تم اپنا بتاؤ۔ لہجے میں طنز بھی قائم تھا۔ میں بس آج کل اپنی نئی جاب میں مصروف ہوں اور ساتھ ساتھ یونیورسٹی کی پڑھائی بھی۔ اس نے بے نیازی سے سر کھجایا۔ وہ دونوں اب سبزہ زار پر بنی روش پر ایک ساتھ چل رہے تھے۔ ایمی ان سے پیچھے قدرے فاصلے پر چل رہی تھی۔ بظاہر تو وہ ارد گرد دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں اور کان ان دونوں کی طرف لگے تھے۔ تم نے یونیورسٹی کب جوائن کی؟ میری نے رک کر پوچھا۔ یہی کوئی 1 ہفتہ پہلے، جواب ایک مختصر وقفے کے بعد دیا گیا۔ اور جاب؟ اس نے تڑاک سے پوچھا۔ تقریباً 2 ہفتے پہلے۔ چہرے پر سوچ کی شکنیں قائم تھیں۔ جواب چند لمحے بعد دیا گیا۔ میری نے اس دوران اس کے تاثرات کے اتار چڑھاؤ کو اچھے سے ملاحظہ کیا، پھر اس پر ظاہر نہ کیا۔ اوہ، تو تمہاری جاب کا نیچر آف ورک کیا ہے؟ وہ دونوں اب دوبارہ سے روش پر چلنے لگے۔ ارد گرد مچلتی ٹھنڈی ہوا میری کے لمبے سنہرے بالوں کو دھیرے سے چھو کر گزرتی۔ وہ دراصل یہ ایک پریس کمپنی ہے جہاں انہیں ایک فوٹوگرافر کی تلاش تھی۔ میں نے اخبار میں ہی پڑھا تھا اس بارے میں، پھر بغیر کچھ سوچے سمجھے وقت ضائع کیے وہاں اپلائی کر دیا، اور نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ تنخواہ زیادہ نہیں، لیکن گزارا ہو جاتا ہے۔ تم تو جانتی ہو ماما اور پاپا کے جانے کے بعد کتنی مشکل سے میرا اور مارٹینا کا گزر بسر ہوا تھا۔ ایسے میں مجھے کہیں نہ کہیں تو جاب کرنی ہی تھی نا۔ اس نے اچنبھے سے گھور کر دیکھا تو اس کے اس تاثر کی وجہ سمجھ گیا تھا۔ تم کس یونیورسٹی میں جا رہے ہو؟ سوال سن کر وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر رک کر بولا۔ وہ کشمکش کا شکار لگ رہا تھا۔ مطلب تم میوزک سیکھو گے، رائٹ؟ میوزک مجھے پہلے سے ہی آتا ہے، یہ تو بس کچھ پڑھنا تھا تو سوچا میوزک کے بارے میں ہی پڑھ لیا جائے۔ کچھ اور پڑھتا تو ضرور بور ہو جاتا۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ میری نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے کیا تم کل یونیورسٹی گئے تھے؟ کچھ دیر بعد میری نے پوچھا۔ ہاں نا، اس نے فوراً بتایا۔ اچھا، تو کیا ٹائمنگ ہوتی ہے تمہاری یونیورسٹی کی؟ اسے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ صبح 8:30 پر پہنچتا ہوں اور 12 بجے تک تو میں کوشش کرتا ہوں گھر واپس آ جاؤں۔ وہ بولا تو بیچ میں اس کی زبان لڑکھڑائی۔ اچھا، گھر کیوں؟ جاب پر نہیں جانا ہوتا تمہیں؟ اب کی بار گیبریل ڈانٹنے سے دیکھا تو میری کروز کے چہرے پر ایک ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ کا بسیرا ہوا۔ وہ اس کی وجہ سمجھ نہ سکا، مگر کچھ غلط ہو رہا تھا جو وہ جان نہیں پا رہا تھا۔ وہ گھر آ کر ذرا فریش ہو کر جاتا نا، اس نے نتیں چڑھاتے ہوئے قدرے ناگواری سے کہا۔ وہ اب نے، صحیح۔
اس نے اس بات میں سر کو دھیرے سے جنبش دی۔ مسکان اب غائب ہو چکی تھی۔ وہ ایک دم رکی اور اس کی طرف مڑ کر ایبرو کھینچ کر بازو سینے پر لپیٹ کر اسے گھورنے لگی۔ سنو گیبریل، اس نے ایک گہری سانس اندر کو کھینچی، پھر بولی تھی، کل میں نے تمہیں ایک بار میں دیکھا اپنے دوستوں کے ساتھ، صبح کے تقریباً 10 بجے۔ اس نے ہر لفظ پر زور دیا تھا۔ گیبریل کے چہرے کا رنگ پک ہوا۔ وہ کافی دیر کے لیے کچھ بول ہی نہ پایا، کیونکہ اس میں بولنے کی سکت ختم ہو گئی ہو۔ اسے لگ رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے کی گئی اس کی ساری مشقتیں رائیگاں چلی گئیں۔ کل مجھے؟ وہ بوکھلا سا گیا تھا، پھر بھی انجان بننے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، تم نے جھوٹ کیوں بولا گیبریل؟ اس نے دھیمے مگر سخت اور تعصب بھرے لہجے میں سر ہلا کر پوچھا۔ جھوٹ؟ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ میری کے ایبرو مزید تندی سے سکڑ گئے۔ وہ لب کاٹے اسے غصیلی نگاہوں سے گھورتی رہی۔ اسے دکھ تھا کس طرح اس نے ابھی خداوند کی جھوٹی قسم کھائی، اور مزید دکھ اس بات کا کہ یہ عمل صرف اسی کا نہیں بلکہ اور بھی بہت سے لوگوں کا روزمرہ میں کیا جانے والا گناہ تھا۔ کتنی آسانی سے لوگ اپنے اپنے خدا کی جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، ہے نا؟ اس نے دل ہی دل میں تعصب سے سوچا۔ تم کتنے گرے ہوئے انسان ہو، وہ آنکھوں میں بے پناہ حزن لیے بولی، پھر خفگی اور برہمی سے مڑ کر جانے لگی۔ میری سنو، کیا ہوا؟ وہ اس کا راستہ روکتے ہوئے بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اچھا سنو تو، اس نے ہاتھ سے اسے ہٹ جانے کا اشارہ کیا تو وہ التجائی انداز میں بولا، تم جانتے ہو نا گیبریل ڈانٹے، مجھے جھوٹ اور جھوٹ بولنے والوں سے نفرت ہے۔ شہادت کی انگلی اس کی جانب بڑھاتے ہوئے وہ بولی تو اس کی آواز قدرے بلند تھی۔ گیبریل کے ہونٹ تو جیسے سل ہی گئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے، کیسے اپنے جھوٹ کی اس کے سامنے وضاحت پیش کرے۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ ہاں، وجہ تو مجھ سے جانتی ہو۔ اور یہاں میری کا جواب دے گیا۔ گیبریل، میں تمہیں کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ ہم صرف دوست ہیں، تمہیں ایک بار کیوں نہیں سمجھ آتی یہ بات؟ ہاں؟ وہ گویا گڑائی تھی۔ اور ہاں انکل مارکو، گیبریل ناگواری اور شرمندگی سے لب کاٹنے لگا، اگر تمہیں گھر کا خرچہ دیتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ وہ رکی، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ گیبریل یہی نام اس کی زبان سے نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس نے گویا اس کی دکھتی رگ پر وار کیا تھا۔ وہ تم دونوں بہن بھائیوں کے ساتھ اتنے اچھے ہیں، تو پھر تمہیں ان سے خرچہ لیتے ہوئے اتنی شرمندگی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ وہ تمہارے پاپا کے چھوٹے بھائی ہیں، یہ تو ان کا فرض بنتا ہے نا۔ اور ایک بات تو میں جانتی ہوں کہ تمہارا یونیورسٹی میں داخلہ بھی انکل مارکو نے ہی کروایا ہوگا۔ اور اس دوران پہلی بار گیبریل ڈانٹے کی آنکھوں میں غصہ امٹ کر آیا تھا، جسے میری نے سرے سے ہی نظر انداز کر دیا۔ وہ اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھی، تم اگر مجھے یہ بات سیدھی سیدھی بتا دیتے تو مجھے برا نہ لگتا۔ اس میں برا لگنے والی بات ہی کیا تھی؟ کیا تمہیں لگا تھا کہ میں تمہارا مذاق اڑاؤں گی؟ اس کی آواز میں اب حیرت تھی۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، ہم صرف دوست ہیں۔ چل لمحے بعد خود کو نارمل کرتے وہ بولا تو میری کی حیرت مزید بڑھ گئی تھی۔ کیا اس نے اس کی اتنی لمبی لمبی باتوں کا صرف اتنا سا اور مختصر بے تکا جواب پسند کیا تھا؟ گڈ، اب یہ بات آئندہ مت بھولنا، تلخی سے کہتے وہ کچھ سوچنے لگی۔ اور سنو، پھر بے حد سنجیدگی سے گویا ہوئی، میں اگر کبھی کسی شخص سے کسی تعلق میں بنوں گی تو اس کی وجہ کبھی بھی اس شخص کی دولت یا پھر شہرت نہیں ہوگی۔ اس نے ہر لفظ چبا چبا کر کہا۔ پھر کیا ہوگی اس کی وجہ؟ ہاں؟ اس کی طرف ہلکا سا جھک کر وہ بھی بے حد سنجیدگی سے بولا، فار گاڈ سیک، بس کرو۔ اس سے دور ہٹتے وہ غصے سے بولی، پھر پیر پٹکتی دور کھڑی امی کو جو ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا، اور گیبریل سے مزید کچھ کہنے کی بجائے آرٹس اکیڈمی سے باہر نکل آئی۔ گیبریل وہیں کھڑا مٹیاں بیچے دل ہی دل میں سلگتا رہا۔ اسے یہ ہستی ایک دم پرائی نہیں، بے حد پرائی محسوس ہوئی تھی۔ آخر کیوں میری؟ فٹ پاتھ پر چلتے اس نے ایمی سے سوال کیا۔ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا۔ گیبریل تمہیں اتنا چاہتا ہے، اور تو اور وہ کافی اچھا ہے، ہینڈسم بھی۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے اور ایک آنکھ دباتے اسے زج کرنے والے انداز میں کہا۔ میری نے جواباً ناگواری سے سر جھٹکا۔ تم اس کے بارے میں ایک بار سوچ کر کیوں نہیں دیکھتی؟ وہ کافی اپنائیت سے بولی۔ نہ، وہ میرے ٹائپ کا نہیں ہے۔ اس نے جھرجھری لے کر کندھے چٹکائے تھے۔ لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا، دیکھو اسے بھی تمہاری طرح میوزک سے کس قدر لگاؤ ہے، تم دونوں کے کافی شوق تو ایک جیسے ہیں۔ پھر وہ بولے جا رہی تھی، میری کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم دونوں کی خوب بنے گی، اس نے مسکرا کر چڑھانے والے انداز میں کہا۔
میری کے فٹ پاتھ پر چلتے قدم زنجیر ہوئے اور اس کی طرف گھومی تھی۔ گردن اکڑا کر ناک اونچی کرتے چہرے پر ایک معنی خیز مسکان قائم کیے پوچھنے لگی، تمہیں رابرٹ ڈینیرو کیسا لگتا ہے؟ یہ بھی وہی سوال ہے، ظاہر سی بات ہے وہ مجھے بہت بہت پسند ہے۔ ایمی نے دونوں ہاتھ باہم ملا کر بے حد مسرت بھرے لہجے میں کہا، اوہ تو ایسا ہے کہ پھر جاؤ اور اسے جا کر شادی کر لو۔ اس نے تڑک کر کہا اور یہ اس کے لیے کافی غیر متوقع بات تھی۔ میری؟ وہ حیرت سے بولی، اب سمجھ آئی؟ ضروری نہیں کہ اگر آپ کو کوئی انسان اچھا لگے یا پھر اس کی کوئی بھی بات یا کوئی عمل دل کو بھائے تو آپ اس سے محبت بھی کرنے لگیں، اور نہ ہی ایسا ہے کہ اگر کسی میں کوئی بات مشترکہ ہے تو آپ دونوں اچھے لائف پارٹنر ہو سکتے ہیں۔ اس نے بغیر رکے میکانیکی انداز میں کہہ ڈالا اور ہاتھ سے چلنے کا اشارہ کرتے آگے بڑھنے لگی تھی۔ ایمی اسے پلک جھپکائے دیکھتی رہ گئی۔ یہ لڑکی کیا چیز ہے؟ باقی کا پورا راستہ ان دونوں کی اس بارے میں کوئی بات نہ ہوئی۔ میری ویسے ہی ہمیشہ کی طرح ارد گرد کے ماحول سے لطف اندوز ہوتی رہی اور ایمی اسے بس ہوٹل پہنچنے کی جلدی تھی۔ ارد گرد کے ماحول میں اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ویسے میری، ہوٹل پہنچ کر داخلی دروازے سے اندر جاتے میری کو اس نے پکارا تو وہ مڑی اور ابرو سوالیہ انداز میں اچکا کر دیکھا۔ اگر رابرٹ کبھی مجھ سے کانٹیکٹ کرے تو شاید میں ہاں کر دوں۔ میں نے نہ اسی لیے کیا تھا کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس کا ملنا بالکل بھی ناممکن ہے، ورنہ اس جیسے ہینڈسم بندے کو کون انکار کرے۔ اور یہ سن کر میری کھلکھلا کر ہنسی اور اتنا ہنسی کہ اس کے رخسار سرخ پڑ گئے۔ ایمی بھی اس کے ساتھ یوں ہی ہنستی چلی گئی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، مسکرا کر کہتی وہ اس کے ساتھ اندر چلی گئی تھی۔ ظاہر سے ہی دیکھا ہر شے کو، کاش کبھی تو باطن سے دیکھ لیا ہوتا۔ صبح کے 10 بجے کے قریب اسے اذلان کی کال موصول ہوئی۔ اس وقت وہ دفتر میں تھا۔ اذلان کی آواز سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ کچھ پریشان تھا۔ اس نے کال پر اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو اس نے 1 گھنٹے تک اس سے ملنے کا وعدہ کیا اور پھر کام میں مصروف ہو گیا۔ 11 بجے کے قریب وہ دفتر سے نکلا۔ اس وقت وہ سیاہ رنگ کے سویٹر اور ہم رنگ جینس میں ملبوس تھا۔ سیاہ بال نفاست سے پیچھے کو سیٹ تھے۔ گہری بھوری آنکھیں سیاہ سن گلاسز کے پیچھے بھی خوب روشن ہو رہی تھیں۔ وہ اپنی لینڈ کروزر میں سوار کراچی کے ساحلی نظارے پہنچا تھا۔ وہ گاڑی خود ڈرائیو کر کے آیا تھا۔ اس وقت 11:30 بج رہے تھے۔ افق پر سورج اپنی سنہری کرنیں ہر سو پھیلائے ہوئے تھا۔ موسم میں خنکی کافی کم تھی۔ فروری کا آخری چل رہا تھا اور رمضان کی آمد تھی۔ ان دنوں رمضان کا بابرکت مہینہ جاڑے میں آیا کرتا تھا۔ وہ ساحل سمندر کے کنارے جا پہنچا جہاں عظیم الشان بحیرہ ارم شہر کی متحرک روح سے جا ملتا تھا، جہاں سمندری جھاگ کے نازک نمونے آفتاب کی کرنوں سے روشن تھے اور وہاں تک پھیلے تھے جہاں تک آنکھ دیکھ سکتی تھی۔ یہ ہر فرد کو اپنی شان و شوکت اور خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کی دعوت دیتے۔ ارد گرد مچلتے ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے لہروں کے راز کی سرگوشی کر رہے تھے۔ خلیل ابراہیم نے آنکھوں سے سن گلاسز ہٹائے اور جینس کی جیب میں عرصے پھر ارد گرد ایک نگاہ دوہرائی اور چھوٹا بٹنوں والا موبائل جینس کی جیب سے نکالا۔ چند ایک بٹن دبا کر اذلان کا نمبر ملایا۔ دوسری جانب 1-2 بار رنگ گئی تھی، لیکن تبھی اس کے کندھے پر کسی نے زور سے ہاتھ رکھا۔ خلیل ابراہیم مسکرایا، موبائل کان سے ہٹایا اور پیچھے مڑ کر اپنے سامنے کھڑے اس آدمی کو دیکھا جو شرارت سے اسے دانت نکالتے دیکھ رہا تھا۔ وہ نیلی جینس اور سفید رنگ کی مکمل آستینوں والی شرٹ میں ملبوس تھا۔ سیاہ بالوں کو ہمیشہ کی طرح سرسری سے انداز میں ایک طرف کو سیٹ کیا ہوا تھا۔ اچھا تو کہاں ہے وہ؟ اذلان نے مسکراہٹ دبائی۔ خلیل کے ماتھے پر ناسمجھی کی کئی شکنیں نمودار ہوئیں۔ کون؟ وہی جس کے ساتھ تم یہاں آئے ہو۔ وہ اسے ٹکر ٹکر دیکھے گیا۔ اوہ شرماؤ مت، میں تمہارا دوست ہوں، بتاؤ بھابی کہاں ہیں؟ اور خلیل محض افسوس سے سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ حد ہوتی ہے اذلان، ویسے میں یہاں تمہارے لیے آیا ہوں اور تم ہو کہ چھوڑو، مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ بظاہر ناگواری اور غصے سے کہتا جانے لگا تھا کہ تبھی اذلان نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ مذاق کر رہا تھا، سیریس کیوں ہو جاتے ہو؟ وہ بولا تو خلیل نے ایک نظر اسے دیکھا پھر رک گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات آج کچھ مختلف تھے، ایسا خلیل کو محسوس ہوا تھا۔ مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں، سمجھ آئی؟ میں یہاں تمہارے ہاتھوں ذلیل ہونے نہیں آیا تھا۔ وہ آگے چلتا گیا اور اذلان اسے معنی خیز مسکان سے دیکھنے لگا، پھر پلٹ کر ساحل سمندر کی خوبصورت لہروں کو دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا وہ نہیں جائے گا۔ لحظے بھر کے بعد وہ اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے کھڑا ہوا۔ اب یہاں آ ہی گیا ہوں تو سوچا تمہاری بکواس سن کر ہی جاؤں۔
وہ لہجے میں مصنوعی سردمہری قائم کیے بولا تو اذلان سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ سچ تو یہ ہے خلیل ابراہیم کہ تم مجھے پریشان نہیں دیکھ سکتے۔ وہ کافی مان سے بولا تو خلیل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی خاموشی اس کی بات کی صداقت ظاہر کر رہی تھی۔ دوستی یا کسی بھی رشتے میں ہر شے یا جذبے کا اقرار کرنا ضروری نہیں۔ محض محبت اور وفاداری الفاظ سے نہیں، اعمال سے ظاہر ہوتی ہے۔ اچھا بتاؤ کیوں بلایا تم نے مجھے؟ اس نے یاد آنے پر پوچھا تو اذلان لب کاٹتے ہوئے ارد گرد دیکھنے لگا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم لیتا آگے بڑھنے لگا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس کے چہرے کی مسکان بے حد پھیکی پڑ چکی تھی، ہلکی سبز آنکھوں میں اداسی سی شامل تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک اونٹ کے اوپر 2-3 بچے سوار تھے۔ وہ اونٹ اپنے سواروں کو ساحل کی سیر کروا رہا تھا۔ ان میں سے ایک بچہ مسرت بھرے کہکے لگا رہا تھا، بلکہ خوشی اور پرجوشی سے تقریباً چیخ رہا تھا، اور دوسرا بچہ بری طرح رو رہا تھا۔ یوں ظاہر ہوتا کہ اسے اس اونٹ اور اونچائی پر سوار ہونے سے کافی ڈر لگ رہا تھا۔ ان کے والدین دور انہیں بیٹھے دیکھ رہے تھے اور اس پرفتن نظارے کی یادوں کو ذہن کے پردوں میں قید کرنے میں محو تھے۔ مجھے آج تک بس ایک بات سمجھ نہیں آئی خلیل۔ وہ نیلی جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، سر جھکائے اور پیر سے ساحل سمندر کی سنہری ریت اڑاتا بول رہا تھا۔ لہجے میں شکستگی، مایوسی، نا امیدی اور پھر بے چینی سی جھلک رہی تھی۔ تمہارے پلے تو خیر کچھ بھی نہیں پڑتا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے زیر لب ہلکا سا مسکرا کر بولا، لیکن اس کا مقصد اس پر طنز کرنا نہیں تھا، وہ تو صرف اس کا موڈ ہلکا پھلکا کرنا چاہ رہا تھا۔ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں اس وقت، سیریس ہوں میں۔ وہ اسے دیکھ کر کافی سنجیدگی سے بولا۔ خلیل نے اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو تم سیریس بھی ہوتے ہو۔ اذلان اس کے تاثرات سمجھ گیا، اسی لیے اسے نظریں ہٹا لی۔ اوکے میں بھی سیریس ہوں، بتاؤ ایسی کون سی بات ہے جو تمہارے پلے نہیں پڑ رہی؟ اس نے بے حد نرمی سے اپنی پوری قوت اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ اذلان نے اسے گھور کر دیکھا، اس کا ہاتھ کتنا بھاری تھا، اف اف، اور پھر ایک گہری سانس اندر کو کھینچی۔ دیکھو ذرا غور سے سننا میری بات، اس نے بولنا شروع کیا۔ خلیل نے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تم میری بات سمجھ پاؤ گے۔ وہ کافی مایوس نظر آ رہا تھا، نظریں ریت پر جمی تھیں۔ ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں۔ خلیل مڑنے لگا تو اس نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ کتنے بدتمیز ہو تم، آخر تم کس قسم کے دوست ہو ہاں؟ وہ تعصب سے گڑایا۔ اب ایسا بھی کیا کر دیا میں نے؟ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ جانے دو۔ وہ بے حد معصومیت سے بولا۔ میں نے کب بولا جانے کو؟ ہاں میں نے کہا اور تم نے مان لیا۔ اپنے دوست کو پریشانی کی حالت میں تنہا چھوڑ کر جاؤ گے؟ کیا زمانہ آ گیا ہے، دوست بھی اب برے وقت میں آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ افسردگی اور ناگواری سے سر ہلاتا کہہ رہا تھا۔ اچھا اب تم لڑکیوں کی طرح منہ بنانا بند کرو اور بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ وہ چڑھ کر بولا۔ اسے اس کی یہ بات بالکل پسند نہیں آئی، لیکن ابھی وہ اس سے لڑنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے وہ چند قدم آگے بڑھا۔ وہ ابھی اس کے ساتھ آگے بڑھنے لگا، ایک دم وہ رکا۔ ریت کے درمیان سافٹ ڈرنکس کی خالی بوتلیں گری تھیں، ساتھ ہی کئی خالی لنچ باکس کے ڈبے وغیرہ۔ لوگ یہاں کر ادھر کی خوبصورتی سے لطف اندوز تو ہو جاتے ہیں، لیکن بدلے میں اس جگہ کو کیا دیتے ہیں؟ یہ سب، اسے خوبصورت سے بدصورت بنانے میں انہیں کیا مزہ آتا ہے؟ اذلان نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ نفی میں سر ہلا کر جیسے کہہ رہا ہو کچھ نہیں، بس ویسے ہی کچھ سوچ رہا تھا۔ آگے بڑھنے لگا، انہی ہزاروں افراد کی طرح جو یہاں آ کر اس برائی کو دیکھ کر برا سمجھتے لیکن کرتے کچھ نہیں۔ خلیل، ہم نے ہمیشہ سے یہی سنا ہے کہ اللہ ہم انسانوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ ہمیشہ انصاف کرتا ہے۔ اس نے رک کر سوچ کر کہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں سے شروع کرے۔ ہاں ایسا ہی ہے، تو پھر اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا کیوں نہیں ہوتا؟ وہ لہجے بھر کے لیے رکا۔ اور کیوں برے لوگوں کے ساتھ سب اچھا ہوتا ہے؟ پھر مزید پوچھا۔ ایک سوال پوچھوں، جواب دو گے؟ خلیل نے رک کر اسے بغور دیکھا۔ اچھے لوگوں کے ساتھ کیا برا ہوتا ہے، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو؟ اذلان نے طنز اور استہزاء سے سر جھٹکا۔ تمہیں نہیں معلوم؟ پھر طنزیہ مسکان چہرے پر پھیلائے بولا۔ خلیل نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جواباً اس بات میں سر ہلاتے کہنے لگا، اچھے لوگ بہت معصوم ہوتے ہیں، وہ اکثر دولت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جہاں آج کل کئی جوکر سے اس کا مطلب یقیناً اس دور کے مشہور پروگرام اینک والے جن کے کردار تھے۔ اسے یہ پروگرام بالکل پسند نہیں تھا۔ مشہور ہو رہے ہیں وہ بیچارے اچھے لوگ جن کو خدا نے بہت سی صلاحیتیں بخشی ہیں، وہ ستائش کے 2 لفظ کو بھی ترستے ہیں۔ کئی تو ایسے ہیں کہ جنہیں ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آج اس کی آواز میں حد درجہ تکلیف اور شکستگی نمایاں تھی۔ خلیل اس کی باتوں کو سمجھ تو رہا تھا، مگر یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اسے آج ہوا کیا ہے۔
اور یہ بات تم اچھے سے جانتے ہوگے کہ ان میں سے بہت سو کو انصاف بھی نہیں مل پاتا اور مجرم کو کوئی سزا بھی نہیں ملتی، الٹا اسے مزید فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ وہ بول رہا تھا بے حد روانگی سے، جیسے دل کا سارا غبار الفاظ کے ذریعے امڑ رہا ہو، اور وہ سن رہا تھا بے حد خاموشی سے، کیونکہ بولنے والے کو لگے کہ وہ اسے بے حد توجہ سے سن رہا ہے۔ آخر اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ برا ہی کیوں ہوتا ہے؟ کیا اچھا ہونا جرم ہے؟ اس کی آواز یکبار کی روحان سی ہو گئی۔ خلیل نے اب کی بار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر سر ہلاتے ہوئے سمجھنے والے انداز میں ساحل سمندر کے کنارے آ بیٹھا تھا۔ اذلان بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا گفتگو کا سلسلہ طویل ہونے والا ہے، لیکن یہ طوالت بے جا نہ ہونے والی تھی۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے اور برے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا؟ خلیل نے ابرو سکیڑ کر پوچھا۔ کیا مطلب؟ اس نے اسے ناسمجھی سے تکا۔ مطلب یہ کہ تم جانتے ہو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی کرتا ہے اور برے لوگوں کے ساتھ برا۔ وہ کافی نرمی سے اور یقین سے بولا، آنکھوں میں ایک خاص چمک اونڈ کر آئی تھی۔ ویسے ایک بات میں واضح کر دوں کہ انسان اچھے یا برے نہیں ہوتے، کہ ان کے اعمال ہوتے ہیں جو انہیں در حقیقت اچھا یا برا بناتے ہیں۔ وہ ساتھ ہی بولا، اچھا تو پھر اتنی ناانصافیاں کیوں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں؟ ہاں، خدا تو بہت انصاف کرنے والا ہے نا، پھر یہ سب کیوں؟ اس کا لہجہ تیز تھا، وہ بے حد تیز۔ تم جانتے ہو اذلان، ہماری سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ اس نے گہری سانس لے کر پوچھا۔ اذلان اس سوال کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ ہم اچھائی اور برائی کا فیصلہ دنیا کے نظریے سے کرتے ہیں۔ اس نے اپنا سوال کا جواب نہ پا کر خود ہی جواب دینے میں عافیت سمجھی۔ اگر دولت، شہرت، نام، سٹیٹس، پاور، ان سب کا ملنا اچھا ہے تو معذرت کے ساتھ یہ بالکل غلط تصور ہے۔ اذلان نے اسے یکٹک دیکھے کہا۔ اذلان اسے یکٹک دیکھے گیا۔ ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کے اصل مقصد کے قریب لے جائے، در حقیقت صرف وہی اچھی ہے۔ وہ اپنے ہر لفظ پر زور دیتا ہوا نرمی سے بولا، اور ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ اس نے ابرو اچکائے، چہرے پر ہلکی سی معنی خیز اور نرم مسکان پھیلی تھی۔ بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی، تم سننا چاہو گے؟ خلیل، تم جانتے ہو اگر میں نہ سننا چاہتا تو کب کا یہاں سے جا چکا ہوتا۔ اس نے فوراً کہا، جانتا ہوں، پھر بھی پوچھ لیا، کیونکہ مجھے نہیں پسند کہ کوئی شخص زبردستی یا نہ چاہتے ہوئے بھی میری وہ باتیں سنے جو اسے فائدہ دے سکتی ہیں۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے، کچھ لوگوں کو اگر کوئی کام کی بات بھی بتائی جائے تو انہیں اچھا نہیں لگتا۔ انہیں لگتا ہے کہ ہم انہیں لیکچر دے رہے ہیں۔ بس اسی لیے میں کچھ سمجھانے سے پہلے دوسرے سے پوچھ لیا کرتا ہوں کہ آیا وہ میری بات سننا بھی چاہتے ہیں یا نہیں۔ اس نے وضاحت دی تو اذلان نے سمجھنے والے انداز میں گردن کو جنبش دی۔ وہ اب اسے سننے کا منتظر تھا۔ خلیل نے ایک سانس باہر کی طرف خارج کی اور سورج کی کرنوں سے چمکتی ساحل سمندر کی لہروں کو دیکھنے لگا۔ پھر کہنا شروع کیا، اللہ قرآن کی سورۃ الذاریات میں فرماتا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اذلان شہادت کی انگلی سے ریت پر کئی نقش و نگار بنا رہا تھا، مگر اس کا دل و دماغ اس کے الفاظ کی جانب مکمل طور پر متوجہ تھا۔ اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ باقی تمام مقاصد کی نفی فرمانے کے بعد انسان کو ان کے اصل اور واحد مقصد کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ چند ثانیے سرکے، پھر اس نے پوچھا، اور وہ واحد اور اصل مقصد کیا ہے؟ اذلان نے سوال کا جواب نہ جانتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے نزدیک ہونا، اللہ سے سب سے زیادہ محبت اور عشق کرنا۔ وہ کتنا خوبصورت بولتا تھا نا، بلکہ یہ اللہ کا ذکر تھا جو اس گفتگو کو بے حد پراثر اور خوبصورت بنا رہا تھا۔ اس طرح ہر وہ چیز اچھی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لائے اور ہر وہ چیز بری جو ہمیں اللہ سے دور لے جائے۔ سمجھ آئی؟ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بے حد اپنائیت اور خلوص سے بھرے لہجے میں کہا۔ اذلان نے ریت پر سے نگاہیں ہٹائیں اور اسے دیکھا، پھر ذرا سا مسکرا کر سر اس بات میں ہلا دیا، یہ دنیا تو ایک سراب ہے، ایک خواب جو بہت جلد ختم ہو جائے گا، پھر ہم جاگیں گے۔ جانتے ہو کس جہان میں؟ اس سوال کا جواب وہ جانتا تھا مگر خاموش رہا۔ وہ اس کا جواب بھی خلیل کی زبان سے ہی سننا چاہتا تھا۔ وہ جہاں جو لا فانی ہے، جو پرایا نہیں۔ اس کی آواز ایک دم بلند ہو گئی تھی۔ وہ کھڑا ہوا اور بازو ہوا میں لہرا کر بولا، وہ جہاں جو حقیقت ہے۔ پھر آنکھیں لمحے کے لیے بند کی تھیں اور فضا میں مچلتی ہوا کے ساتھ ریت کی اور ساحل سمندر کی خوشبو کو محسوس کیا۔ کئی لمحے چپ چاپ کٹے، پھسلتے رہے۔ اذلان خلا میں یوں ہی دیکھتا رہا۔ وہ اس کی بات سمجھ رہا تھا، بہت اچھے سے۔ اسی لیے اذلان، اگر دولت اور سٹیٹس کا ملنا، شہرت اور جائیداد کا ملنا حصول انسان کو اللہ سے دور لے جائے تو اس سے بڑی تباہی اور کوئی بھی نہیں۔ اس کے قریب بڑھ کر اس نے کہا تھا،
اسی طرح اگر دولت، شہرت، اسٹیٹس اور جائیداد کا چھن جانا انسان کو خدا کے قریب لے آئے تو اس سے زیادہ اچھا اور کیا ہے؟ اور یہ سن کر رضلان ایک بار پھر معنی خیز انداز میں مسکرا دیا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے کافی کھلا کھلا لگ رہا تھا، جیسے کسی ساحل کو صحرا میں ہی آب میسر آ گیا ہو۔ اور خدا اچھائی یعنی اپنا قرب صرف اچھے لوگوں کو ہی عطا کرتا ہے، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اپنا قرب وہ ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو اچھے اعمال بجا لاتے ہیں۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے بولا، اور برائی یعنی خود سے دوری صرف برے لوگ یا پھر وہ لوگ جو برے اعمال بجا لاتے ہوں ان کے نصیب کرتا ہے۔ سب سے بڑی کامیابی اور اچھائی تو اللہ کے نزدیک ہونا ہے۔ اس نے کتنے نرم لہجے میں کہا تھا نا، یہ سب اذلان کا دل کر رہا تھا کہ آج وہ یوں ہی بولتا رہے اور وہ صرف اسے خاموشی سے سنتا رہے۔ تمہارے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی معصوم یا اچھا اعمال کرنے والا شخص کسی دنیاوی شے سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو یہ سمجھنا کہ ایک اچھے انسان کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے دراصل ایک سراب ہے نا؟ اس نے سوچ سوچ کر پوچھا۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہ سراب کس کا نتیجہ ہے؟ خلیل نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا، وہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ دنیا کے غلط نظریے کا، اذلان نے معنی خیزی سے جواب دیا۔ خلیل نے اس کے کندھے تھپتھپائے۔ کتنا اچھا لگتا ہے نا جب آپ کسی کو کچھ سمجھانا چاہیں اور دوسرا اسے اچھے سے سمجھ بھی لے۔ دراصل ہمیں اپنے معیار بدلنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی دنیاوی شے کو ہمارا معیار نہیں ہونا چاہیے، ہمارا معیار بلند ہونا چاہیے۔ میرے پاس کیا ہے اور کیا نہیں، اس کی صرف اتنی اہمیت ہے کہ اس شے کا حاصل ہونا یا نہ ہونا ہمیں اللہ کے کتنے قریب یا دور لے کر جا سکتا ہے۔ اس نے مختصر سا وقفہ لیا، پھر کہنا شروع کیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اس نے ایک دم معتب سے انداز میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور لہجہ بھر کے بعد ہٹا دیا تھا۔ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے لیے ہر چیز میں بھلائی ہے جو اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ اب وہ دونوں ساحل سمندر کے کنارے ٹہلنے لگے تھے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا بات معلوم ہوئی؟ اس نے پوچھا تو اذلان نے سوالیہ انداز میں ایبرو چکا کر اسے دیکھا۔ یہی کہ کسی بھی شے کو اس کے ظاہر سے ہی نہیں بیان کر لیتے، بلکہ ہر شے کو اس کے باطن سے بیان کیا جاتا ہے۔ ہر وہ شے اچھی ہے جس کا باطن اچھا ہے، ہر وہ شے بری ہے جس کا باطن برا ہے۔ کتنے گہرے الفاظ تھے اس کے، اور کتنے خوبصورت۔ سچ کہتے ہیں وہ الفاظ جو حق کو ظاہر کریں، ان سے زیادہ پر اثر اور فائدہ مند کوئی الفاظ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ہر وہ شے اچھی ہے جو آپ میں صبر اور شکر پیدا کرے، جو آپ کو رب کے قریب کرے، آپ کے دل میں خدا کی محبت بڑھائے۔ وہ مستعدی سے کہہ رہا تھا۔ فاصلے پر منڈلاتے اونٹ پر سوار بچوں میں موجود بچہ جو کچھ دیر پہلے گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہا تھا، وہ خوشی سے کہکے لگا رہا تھا۔ وہ خوف کے سراب سے آزاد ہو چکا تھا، بلکہ بالکل آزاد کیونکہ وہ حق آشنا ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 میں فرماتے ہیں، اور اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف ہرگز نہ اٹھاؤ جو ہم نے ان کی مختلف قسم کے لوگوں کی دنیا کی زندگی کی زینت کے طور پر برتنے کے لیے دی ہیں، تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں، اور تیرے رب کا دیا ہوا سب سے اچھا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ وہ محو سا ہو کر بول رہا تھا، اور وہ محو سا ہو کر سن رہا تھا۔ وہ حیران بھی تھا کیسے خلیل ابراہیم کو قرآن کی آیت اور اس کے ساتھ ساتھ حدیثیں بھی اتنے اچھے سے یاد تھیں۔ لافانی زندگی تب شروع ہوگی جب ہماری روح اس جہان سے رخصت ہو جائے گی، اور صرف تبھی احساس ہوگا کہ وہ دنیا جس سے ہم رخصت ہو کر یہاں آئے ہیں وہ صرف ایک سراب تھی، ایک خواب، پھر چاہے وہ خواب دنیاوی نظریے سے اچھا ہو یا برا، وہ تھا تو ایک خواب ہی۔ اور اس نے اپنی بات کا اختتام کیا، پھر مسکرا کر اذلان کو دیکھا جس کے چہرے پر نا امیدی، شکستگی، بے چینی اور مایوسی اب زائل ہو چکی تھی۔ یہی حال اس کے قلب کی ہستی کا بھی تھا۔ اس نے اسے شکریہ نہیں کہا، کیونکہ اس کے مطابق دوستی میں شکریہ اور معافی مانگنے جیسے کوئی الفاظ سانس نہیں لیتے، اور اگر یہ دو الفاظ دوستی کے رشتے میں قدم رکھ لیں تو دوستی دوستی نہیں رہتی۔ یہ سب تو مجھے سمجھ آ گیا خلیل۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے شرارت چمکی تھی۔ مجھے بتاؤ میری ہونے والی بھابھی کہاں ہیں جن کے ساتھ تم یہاں آئے ہو؟ دیکھو میں یقین نہیں کر سکتا تم یہاں صرف میرے کہنے پر آئے ہو، وہ بولا تو خلیل کھل کر ہنس دیا۔ مجھے یہ سن کر ایک بات اچھے سے معلوم ہو گئی ہے، وہ ایسے ہی ہنستا ہوا بولا۔ کیا؟ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کہنے والا ہے۔ یہی کہ میری کوئی بات تمہارے پلے نہیں پڑی، یہی کہ میری ہر بات تمہارے پلے پڑی ہے، کیونکہ اگر میری بات تمہارے پلے پڑ گئی ہوتی تو تم ایسا نہ کہتے۔ اذلان کہکا لگا کر ہنس دیا۔
کیونکہ اگر میری بات تمہارے پلے نہ پڑی ہوتی تو تم ہمیشہ کی طرح یوں باتیں نہ کرتے، بلکہ کچھ دیر پہلے کی طرح مایوس اور نا امید رہتے۔ وہ میں اب چلتا ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے کلائی میں بندی گھڑی پر وقت دیکھا۔ ہاں یار ٹھیک ہے، میں بھی چلتا ہوں، بس تمہاری طرح ویلا تو نہیں ہوں نا، بہت بزی ہوتا ہوں میں۔ وہ پہلے کی طرح ہی شوخی سے کام لیتا بولا۔ خلیل اسے طنز اور استہزاء سے مسکرا کر دیکھنے لگا۔ ہاں بھئی، صرف تم ہی بزی ہوتے ہو، باقی تو ہر کوئی ویلا ہوتا ہے۔ اذلان نے جواباً سر کو اسباب میں جنبش دی۔ وہ محض سر جھٹک کر مسکرا کر رہ گیا۔ اس نے اذلان سے نہیں پوچھا کہ وہ کس بات پر پریشان تھا۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے ابھی بتانا ہوتا تو بتا دیتا، اب اگر اس نے نہیں بتایا تو اس کی مرضی، لیکن وہ یہ بھی اچھے سے جانتا تھا کہ کچھ دنوں میں ہی وہ اسے سب کچھ ضرور بتائے گا۔ آخر ان کی دوستی اسکول کے زمانے سے تھی، اتنا تو وہ اسے جانتا تھا۔ نور النساء کے گھر سے وہ اور مشل کیک کاٹنے کے بعد شام تک ہی واپس آ گئی تھی۔ حالانکہ نور اور اس کے بابا نے کافی اصرار کیا تھا کہ وہ دونوں رات کا کھانا کھا کر ہی جائیں، لیکن اتنی دیر کے لیے رکنا مناسب نہیں تھا۔ کہنے کو تو وہ دونوں ہر وقت نور النساء کے گھر ہوتی، لیکن در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ وہ تینوں اپنی اس دوستی کے دائرے میں تبادل رکھا کرتی۔ یہ تو صرف مذاق مذاق میں ہی وہ ایک دوسرے کو ہر وقت ایک دوسرے کے گھر ہونے کا طعنہ دیا کرتی تھیں، مگر ایسا اصل میں نہیں تھا۔ کبھی وہ تینوں نشرا کے گھر مل لیا کرتی، کبھی مشل کے گھر تو کبھی نور النساء کے ہاں، لیکن کبھی کسی ایک پر بوجھ نہیں ڈالا، اور ایسا نہیں تھا کہ وہ آئے روز ملا کرتی۔ کبھی کبھی کئی دن تو کئی ہفتے گزر جایا کرتے، لیکن جب ملتی تو ہمیشہ اتنی ہی اپنائیت اور خلوص سے ملا کرتی۔ دوستی یا کسی بھی رشتے میں اگر توازن نہ ہو تو اس رشتے کو برقرار رکھنا کٹھن ہو جاتا ہے۔ وہ ایک نامور شیخ تافتک امرے کیا کہتے ہیں، کسی جگہ اگر دوبارہ جانے کو دل چاہے تو وہاں جانے میں وقفہ کر لینا چاہیے، ورنہ اگر ایک ہی شاخ پر جا کر 2 دن بیٹھو گے تو لوگ سمجھیں گے کہ اس کا کوئی اپنا ٹھکانہ نہیں۔ نشرا گھر لوٹی تو رات کا کھانا اپنے چھوٹے بھائی دانیال ابرار اور اپنی والدہ جو کہ اس عمر میں بھی جاب کر رہی تھی ان کے ساتھ ہی کھایا۔ جو کوئی بھی نشرا کو دیکھتا اور اگر وہ اس کی والدہ سے بھی ملا ہوتا تو یہی کہتا کہ نشرا شکل و صورت میں بالکل اپنی ماں پر گئی ہے، لیکن اس کے عادات اور خصائل زیادہ تر باپ سے ملتے۔ دانیال نے میٹرک کے امتحان دینے تھے۔ وہ نشرا کی طرح لائق فائق نہیں تھا، بلکہ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھا۔ نشرا کی والدہ جس فرم میں کام کر رہی تھی وہاں کام کرتے ہوئے انہیں 6 سال ہونے والے تھے۔ تنخواہ بھی کافی اچھی تھی، اس کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے مرحوم والد کی پینشن بھی ملتی تھی، لیکن وہ پینشن اتنی زیادہ نہیں تھی، ان کا گزارا اچھے سے ہو جایا کرتا۔ نشرا بھی گھر میں رہ کر ٹیوشنز پڑھایا کرتی۔ اس نے یہ کام اپنے والد کے اس جہاں سے رخصت ہونے کے بعد شروع کیا تھا جب وہ کالج میں تھی۔ اس کے باوجود اس نے ایف اے میں ٹاپ کیا۔ وہ چاہتی تو ڈاکٹر یا انجینئر جیسے کسی بھی شعبے میں جا سکتی تھی، مگر اس کی ان شعبوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا گھر ایک متوسط یعنی مڈل کلاس علاقے میں تھا۔ یہ ان کا اپنا گھر تھا جو ان کے مرحوم والد ابرار فیض نے مرنے سے پہلے اپنی بیوی یعنی نشرا اور دانیال کی والدہ کے نام منتقل کر دیا تھا۔ یہ 2 منزلہ مکان تھا جس کے اوپر ایک کشادہ سی چھت تھی۔ اس کی بلائی منزل کچھ ماہ پہلے ہی کرائے پر چڑھی تھی، لیکن اسی ماہ کرائے داروں نے یہ گھر چھوڑ دیا۔ وجہ اس گھر کی کوئی خامی یا نقص نہیں تھا، بلکہ جو لوگ یہاں کرائے پر رہنے آئے تھے انہیں یہ شہر چھوڑ کر جانا پڑا، کیونکہ ان کا تبادلہ کسی اور شہر میں ہو گیا تھا۔ نشرا کی والدہ آج کل نئے کرائے داروں کی تلاش میں تھی اور ساتھ ساتھ جاب کے معاملات بھی بخوبی سر انجام دیتی۔ گھر کے کام وہ نشرا اور دانیال مل کر بانٹ لیا کرتے تھے۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔